अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ आई के साथ मैं इफ्तिखार शराजी। हज बैतुल्लाह के मौके पर मुसलमानों की ये सदाएँ अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और ये सदाएँ ऐसे वक्त में आ रही होती है कि जब दुनिया भर के लाखों मुसलमान बैतुल्लाह में बिला तफरीक रंग व नस्ल और बिला तफरीक अकायद के या आप फ़िक़्ही इख्तिलाफ़ात कहें उनको बालाए ताक रख के एक जगह पे जमा होते हैं और एक ही सदा लगा रहे होते हैं, एक ही इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी जा रही होती है। और ये इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का इससे बेहतरीन मुज़ाहिरा गोया के साल भर में और कोई हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि मुसलमान इस तरह का इत्तेहाद सिर्फ़ हज बैतुल्लाह के मौके पर तो दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें देखने को नहीं मिलता। बल्कि देखा जाए तो मुसलमान मुख्तलिफ़ बुनियादों पे तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं और ये तकसीम आने वाले वक्तों में बढ़ती जा रही है। और सिर्फ ये भी नहीं कि अग़यार की तरफ से मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, बल्कि दुनिया में कई ममालिक ऐसे भी हैं, मुस्लिम खित्ते ऐसे भी हैं जहाँ मुसलमान ख़ुद एक दूसरे के ख़िलाफ़ दस्त व गिरेबान हैं। ऐसा क्यों है जबकि कुरान जैसी एक बेहतरीन किताब में बड़ा बेहतरीन अंदाज़ में बताया गया है कि एक मुसलमान की ज़िंदगी कैसे होगी, उसे अपने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में एक बेहतरीन नमूना पेश किया गया कि एक मुसलमान को कैसे होना चाहिए। आखिर मसाइल हैं कहाँ, प्रॉब्लम है कहाँ, मुसलमान मुत्तहिद क्यों नहीं हो रहे। ऐसे में कि जब OIC का फ़ोरम है, इससे जुड़े और कई फ़ोरम हैं, कई मुज्तहिद हैं, मुफ्तियान हैं, लेकिन कोई भी अब तक इस उम्मत मुस्लिमा को 57 इस्लामी मुल्क के नाजरीन और बहुत बड़ी ताकत है, कहा जाता है कि 1.5 अरब की आबादी है मुसलमानों की, लेकिन देखने को हमें इत्तफाक़ नहीं मिलता, इत्तेहाद नहीं मिलता। कहाँ मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं और आखिर पे इनको एक लड़ी में कैसे परोया जाए कि जब ख़ुद कुरान करीम में सूरह आल इमरान ये कहती है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफ़रक़ा मत डालो। गोया कि बड़े वाज़ेह अंदाज़ में मुसलमानों को मुखातिब किया जा रहा है कि तफ़रक़ा मत डालो, खुदा का हुक्म ऐसा नहीं है। खुदा सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ और भाईचारे का दर्स देता है, और अगर ये दर्स लेके चलोगे तो इसका मतलब ये कि खुदा की राह पे चल रहे हो और खुदा यही चाहता है। तो क्यों हम ऐसा नहीं चाहते कि खुदा की राह पे चलें? क्या हम आपस में ख़ुद दस्तगुरेबां हैं या कोई हमें लड़ा रहा है? क्या मामला है? इस सारे सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और इस अहम टॉपिक के लिए हमने मुल्क के जय्यद उलमाए कराम को दावत दी है। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और अल्लामा शरीफ हज़ारवी साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अल्लामा साहब, एक तमहीद मैंने बांधी है, यही सवाल पूछते हैं एक आम मुसलमान के इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ क्यों नहीं है, जबकि हमें कुरान भी दर्स दे रहा है और साथ में हज बैतुल्लाह के मौके पे भी बुनियादी तौर पे हम ऐसा मुज़ाहरा करते भी हैं, दिखाते भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराई साहब, आपका मौजू बड़ा अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देखें मारूज़ी जो हालात हैं उनको भी सामने रखना चाहिए। इस वक्त जो दुनिया की हालत है, मुसलमानों की हालत है, उसमें हमें दो चीज़ों को एक दूसरे से अलग करके देखना चाहिए। एक इस्लाम और दूसरा मुसलमान। मुसलमान एक अलग आइडेंटिटी है और इस्लाम एक अलग आइडेंटिटी है। इस्लाम अमन है, इसमें कोई शक नहीं। इस्लाम आश्ती है, सुलह है। इस्लाम रूहानियत का नाम है। इस्लाम इंसानी सलाहियतों को उजागर करके उसको कमाल तक पहुंचाने का नाम है। इस्लाम इंसानी माशरे को फलाह और बहबूद की उस मेराज तक पहुंचाने का नाम है जिसके नतीजे में इंसान फरिश्तों से बरतर हो जाता है। लेकिन मुसलमान और इस्लाम में फ़र्क है। मुसलमान इस वक्त जिस डगर पे चल पड़ा है उसके नतीजे में उसके पेशे नज़र उसकी रूहानी कदरें ख़त्म हो चुकी हैं और उसको जो चीज़ नज़र आ रही है वो है उसकी मादी कदरें, जिसमें सरमायादारी है, जिसमें इजारादारी है, जिसमें शोहरत है, जिसमें दौलत है, जिसमें सियासत है, जिसमें इक़्तिदार है। जब आप इस दौड़ में पड़ते हैं और उस दौड़ में पड़ने के बाद आपके सामने वो मानवी और रूहानी कदरें बाकी नहीं रहती, तो उसके नतीजे में फिर यही चीज़ें आपको इंसान से गिरा कर हैवान बना देती हैं। और जब इंसान हैवान बन जाता है तो चाहे मसलक या दीन का कोई भी टाइटल इस्तेमाल करे, उस टाइटल से फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अमाल बताते हैं कि इसके अमाल का उसके उस टाइटल से हकीकी मानों में कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। जो आपने OIC की बात की, मुसलमान हुक्मरानों की बात की, दुनिया भर में कोई मुसलमान हुक्मरान बताएं जो इस्लाम का तर्जुमान हो,
کوئی مسلمان ملک بتائیں جو اسلامی اقدار کا ترجمان ہو، کوئی اسلامی ریاست بتائیں جہاں پر اسلام کی ویلیوز اس طرح سے زندہ ہوں جس طرح سے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، کوئی مسلمان حکمران ایسا بتائیں جس کی زندگی کا کوئی ایک رنگ رسول پاک کی سیرت اور سنت کے مطابق آپ کو نظر آ رہا ہو۔ آج کے حکمران تو شراب اور شباب اور اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل اور اقتدار کے فروغ میں شب و روز لگا ہوا ہے۔ آج کے علماء میں بھی یہ یعنی انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اگرچہ سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ آ جاتے ہیں سیاست کے میدان میں، اجتماعی میدان میں، تو وہاں پر علماء کی زندگی میں بھی وہ قدریں نظر نہیں آتی جو قدریں رسول پاک کی دی ہوئی ہیں، جو قدریں اہل البیت کی دی ہوئی ہیں، جو قدریں صحابہ کرام کی دی ہوئی ہیں۔ بنیادی طور پہ حکمرانوں کے حوالے سے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ان میں وہ نظر نہیں آتی ہمیں اسلام کی شکل جو اصل شکل ہے، لیکن کیا علماء میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے یا نہیں علماء بالکل ٹھیک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو جو آپ نے آج کا ٹاپک رکھا ہے، میں اس کو اگر ہم خود احتسابی کے حوالے سے آپ کے اس چناؤ کو میں سمجھوں تو بہت اچھا ہے، یقیناً، لیکن اگر ہم باقی مذاہب کے تقابل کے حوالے سے دیکھیں تو الحمدللہ ہم اب بھی سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اگر آپ ان سے تقابل کریں، اسلام یا جیسے محترم شہیدی صاحب نے جو آپ نے ارشادات فرمائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں میں کمزوریاں ہیں، لیکن ہم اگر آج بھی غور کریں تو تمام مسلمان اصول پر متفق ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ ہندو دھرم کو دیکھیں، اس کے مقابلے میں اگر عیسائیت کو دیکھیں، اس کے مقابلے میں آپ اگر یہودیت کو دیکھیں، باقی مذاہب کو دیکھیں، تو پوری دنیا کے مذاہب میں اصول کے اختلافات ہیں۔ جتنے ہندو دھرم کے اندر اختلافات ہیں، وہاں ایک نچلے درجے کا ہندو اوپر والے درجے کے عبادت گاہ میں داخل تک نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ عیسائیت کو دیکھیں تو ایک جو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دو الگ الگ فرقے ہیں، وہ ایک دوسرے کو عیسائی تک تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہودیت کے 12 فرقوں کو آپ دیکھیں، عیسائیت کے اگر ڈیٹیل میں جائیں تو 72 فرقے ہیں، لیکن آپ کو میں اس کی طرف آ رہا ہوں، جس طرح گریباں تو نظر نہیں آتے جس طرح اس وقت ہم اسلام میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری اسلامی تاریخ ہے کہ مسلمان ہمیشہ بیرونی سازشوں کا بہت زیادہ شکار ہوا ہے، اور آج بھی ہم اندرونی سے زیادہ بیرونی سازشوں کا شکار ہیں۔ کون ہے بوکو حرام، کون ہے داعش، کون ہے طالبان، یہ سب بیرونی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی یہ سارے کارندے اور ان کی ایک بنائی ہوئی کٹ پتلیاں ہیں جو اسلام کے حسین چہرے کی اس حسین تصویر کو مسخ کر رہے ہیں۔ وگرنہ آج بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، یہ ہم اس کو اپنے بطور عظمت کے بیان کر سکتے ہیں کہ آج کعبۃ اللہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، اور تمام مسلمان اکٹھے، وہاں کسی کو جناب کوئی چاقو نہیں گھسیڑ رہا، کوئی دھماکہ نہیں کر رہا، کوئی تھپڑ نہیں مار رہا، بلکہ ان کو تو یہ تعلیمات ہیں کہ ایک اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو دھکا تک نہ دے کہ تیرا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر شعبے میں ہے، ہر فیلڈ میں ہے، ہر جس کو آپ کہہ رہے ہیں طبقہ زندگی میں ہے کہ جہاں عروج ہوتا ہے وہاں زوال ہوتا ہے، جہاں عظمتیں ہوتی ہیں وہاں پر رذالتیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح علماء کے طبقے کے اندر بھی بدقسمتی سے، میں اس کو بدقسمتی کہوں کہ بدقسمتی سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ عزت اور شرافت اور اقدار والا یہ جو شعبہ ہے یہ لوگوں کی نظر میں بدنامی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں اس کے پیچھے بھی کہوں گا کہ اس کے پیچھے بھی بہت ساری سازشیں ہیں۔ میں صرف آپ کے میڈیا کی طرف آ کر سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا میڈیا کتنے % اوریجنل علماء کو ہائی لائٹ کرتا ہے؟ کیا ہم یہاں پر ٹپیکلی اور ہم یہاں پر ریٹنگ کے حوالے سے ان مفتیان اعظام، ان سکالرز کو لا کر نہیں بٹھاتے کہ جو اسلام کے بنیادی اصول اور فرامین سے واقف ہی نہیں ہیں؟ ہم تو یہاں اپنے شو کا ریٹ بڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کو جن کو ایک عام الف با تک اسلام کا نہیں آتا، آپ اس کو اسلامک سکالر اور مفتی کے روپ میں لا کر بٹھاتے ہیں۔ تو پلیز ہم نے اسلام کی جو اصل علماء کی تصویر ہے ہم نے اس کو صحیح، اس تشخص کو صحیح پیش نہیں کیا، وگرنہ آج بھی لاکھوں علماء ہیں۔ معذرت کے ساتھ آج ہم نے بڑے بڑے افسروں کو دیکھا، بڑے بڑے کرنلوں جرنلوں کو دیکھا جو خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی کیا آج تک آپ نے کبھی علماء کے کسی طبقے میں کسی بڑے مفتیان اعظام کو بھی اس طرح کے معاملات میں دیکھا ہے؟
آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ داعش ہو، القاعدہ ہو یا کچھ اور ہو، ان کو بھی کنڈیم کرنے کے لیے علماء حق تو ہمیں نظر نہیں آ رہے نا. میں صرف اتنا سوال کنفیوژن یہ پیدا ہو رہی ہے تو داعش بوکو حرام یا دنیا میں جتنی بھی ٹیررسٹ اور مذہبی لبادہ اوڑھ کر قاتل قسم کی تنظیمیں، مجھے بتائیے کہ پوری دنیا کے کتنے پرسنٹ علماء نے ان کی بیک اپ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ اس کے مقابلے میں آپ سیاست کو کیوں نہیں ٹچ کر رہے ہیں؟ لیکن سیاست میں جو ہزار بندے کے قاتل ہیں وہ آج آپ کے بڑے بڑے مرکزی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آج جناب والا یہاں 12 مئی سے لے کر جناب 22-24 دسمبر تک اور اس کے بعد 22-23 اگست تک آپ ساری یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے. صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو قصور نظر آ رہا ہے پورے پاکستان یا انٹرنیشنلی وہ ہمیں مذہب کے اندر نظر آ رہا ہے، وگرنہ یہ ساری تباہیاں، یہ بارود، یہ بم، یہ سب حضور والا یہ سیاست کے. لیکن بنیادی طور پہ کیونکہ علامہ صاحب یہ سارا چیز ہو تو دین کے نام پہ رہی ہے نا، تو بنیادی طور پہ اب لگتا یہ ہے کہ علماء حق کا جو کردار ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ بہت ساری تنظیمیں ایسے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہاں پہ علماء حق کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی حد تک آپ مطمئن ہیں کہ آپ ٹھیک کردار ادا کر رہے ہیں یا ان کو اور آگے آ کے تو ان تنظیموں کو ڈیناؤنس بھی کرنا چاہیے اور اسلام کا اصل تشخص پیش کرنے کے لیے ان کو آگے بڑھنا چاہیے؟ کیا وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا اس سے بہتر کام کیا جا سکتا ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ ہے کہ جو اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی کے حوالے سے آپ نے بات شروع کی تھی، اس کا رخ میرا خیال ہے کوئی تھوڑا سا کچھ اور طرف چلا گیا. موضوع پہ آنا چاہتے ہیں، بالکل اس موضوع کے طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. پہلے جو ہے نا میں اس سلسلے میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں یہ عمومی رواج ہے کہ ہر آدمی خود ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے دوسرے کو ذمہ دار بنانے کے لیے. ہر آدمی اس تگ و دو میں ہے. مثلا یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر مولوی ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. حدیث بھی ہے. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اگر ماڈل ہوتے نا میں عرض کرتا ہوں، اگر دوسرے کہتے ہیں کہ اگر پولیس ٹھیک ہو گئی نا تو آدھا معاشرہ ٹھیک ہو گیا. تیسرے کہتے ہیں کہ اگر حکمران ٹھیک ہو گئے تو سارا معاشرہ. کوئی آدمی اپنی ذمہ داری جو ہے نا اس کو کہتے ہیں میڈیا ٹھیک ہو جائے تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے. جب خدا فرما رہے ہیں کہ رسول کو ایک بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا تو بنیادی طور پہ تو ماڈل سر اسی نقطے عام آدمی تو قیادت نہیں کر سکتا نا. قیادت تو آپ لوگوں نے کر رہے میں اسی بات کو کرنا چاہ رہا ہوں. تو کوئی آدمی جو ہے نا وہ ذمہ داری اپنی ذمہ داری پوری کرنے اور ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے. ہر آدمی تگ و دو میں ہے. جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تم سب سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو. دوسرا آدمی گمراہ ہے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اگر تم راہ راست پر ہو. انفرادی جو ہے نا سب سے پہلے بنیادی بات وہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم میں سے ہر ایک آدمی کو ٹھیک ہونا ہوگا. ایک بات. اب دوسری بات جو ہے وہ آ گئی کہ علماء ٹھیک ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر آدمی کو ٹھیک ہونا چاہیے اور علماء کو بہت زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن جس پورے معاشرے کے اندر علماء رہ رہے ہیں اور جس معاشرے سے یہ نکل کر آئے ہیں، یہ کوئی اوپر سے ٹپک کر تو نہیں آئے. یا یہ درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ صبح سے جو ہے نا وہ درخت سے ان کو توڑ کر اور لا کے جو ہے نا وہ مسند پر بیٹھا دیتے ہیں کہ جی آپ حدیث کا درس دیں. یہ اسی معاشرے سے آئے ہیں. اسی معاشرتی اقدار جو ہے جو عمومی اقدار ہیں ان اقدار کا اثر ان پر بھی ہوگا. لہٰذا صرف اس بات پر کہ جی ان کو صرف ٹھیک ہونا چاہیے نہیں، سب کو ٹھیک ہونا چاہیے. پھر جب ان ٹھیک ہیں تو پھر یہ جو ہے نا وہ اب اس بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی یہی لوگ جو ہے وہ رول ماڈل ہیں اور جب صحیح ہو جائیں گے تو پھر یہی رول ماڈل ہوں گے. تیسری بات جو ہے جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے اور جو بہت اہمیت کے حامل ہے وہ یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد. میں ذاتی طور پر جو ہے نا یہ جو فروعی اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، میں ذاتی طور پر ان کا قائل ہوں. صحیح ہے. اچھا. کہ فقہی اختلافات ہیں، موجود ہیں
اور یہ ہے کہ قرون اولا سے موجود ہیں. صحیح. مثلا میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں سفر کے ایک مسئلے پر اختلاف تھا. صحیح. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ میں حکمران ہوں، جی. لہٰذا میں اگر مدینہ منورہ میں ہوں، میں مکہ مکرمہ میں ہوں، میں بغداد بصرہ چلا جاؤں تو میں حکمران ہوں، میرے لیے قصر کی نماز نہیں ہے، مجھے پوری نماز ہے. صحیح. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک یہ تھا کہ میں چونکہ ام المومنین ہوں، صحیح. میں جہاں بھی جاؤں تو میرا اپنے گھر ہیں، صحیح ہے. لہٰذا میں بھی نماز جو ہے وہ قصر نہیں کروں گی. اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان حضرات علماء کا یہ تھا کہ نہیں، آپ ٹھیک ہیں کہ حکماً جو ہیں وہ آپ تو یہ درجہ اور مقام آپ کا ہے، لیکن جب آپ اپنے مقام سے حرکت کریں گے تو وہ حکم آپ پر نافذ ہوگا. صحیح. اب حج کا موقع ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے وہی نماز پڑھاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو جو ہے نا وہ قصر نماز پڑھنی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں جو ہے نا وہ قصر نہیں، میں پوری پڑھوں گا. اب مسجد خیف کے اندر تیز گفتگو ہو رہی ہے. صحیح. اتنے میں مؤذن نے اقامت شروع کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے پیچھے جو ہے وہ نیت باندھ لی، انہی کے مسلک کے مطابق نماز پڑھی. صحیح. بعد میں ایک آدمی نے کہا کہ اتنی تیز گفتگو آپ کر رہے تھے، آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا. ہم نے کہا کہ آپ الگ ہو جائیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور عثمان کے پیچھے وہ لوگ نماز پڑھیں گے. آپ نے تو ایک نماز پڑھی. آپ نے تو پھر بھی اختلاف کر کے پھر بھی. اس نے کہا کہ بنیہ اختلاف ولیس بخلاف، یہ ایک فقہی اختلاف ہے لیکن دشمنی نہیں ہے، عداوت نہیں ہے. تو یہ بنیادی بات ہے کہ ہم فقہی اختلاف کو دشمنیوں تک نہ لے جائیں. صحیح. ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہمارے ملک کی بھی، بر صغیر پاک و ہند کی بھی، اور عام مسلمانوں کے اندر کی فقہی فروع اختلافات کو ہم اصول پر لے گئے اور اس کو ہم نے کفر اور اسلام کا معیار قرار دیا ہے. یہ بنیادی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہے. علامہ صاحب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، عام آدمی یہ چاہتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہے، چاہتا ہے کہ یہ کیا واقعی کوئی انٹرنل ایجنڈا ہے یا کوئی ایکسٹرنل ایجنڈا ہے. اگر کسی ایکسٹرنل ایجنڈے کا شکار ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں اس کی؟ دیکھیے، فقہی اختلافات پر کبھی بھی دست بگریباں نہیں ہوا جاتا، چونکہ فقہی اختلافات کا مطلب آپ کے فہم کا اختلاف لیکن عملی صورتحال تو ایسی ہے. نہیں، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں نا، کہ اصولی طور پر آپ جب قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کو جو کچھ سمجھ آیا وہی آپ کے لیے حجت ہے، جو آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. صحیح. دوسرے بندے کو بھی قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کے بعد جو اس کو سمجھ آیا وہی اس کے لیے حجت ہے. یہ ہے فکری اختلاف، فہم کا اختلاف، اور اس فکری اور فہم کے اختلاف کی بنیاد پر آپ کے مسالک کے اختلافات تو جنم لے سکتے ہیں، لیکن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا دشمنیاں نہیں. صحیح. یہ تب سلسلہ شروع ہوتا ہے دشمنیوں کا جب آپ اپنے فہم کو دوسرے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے کو اپنے تابع بنانا چاہتے ہیں، تب جو ہے وہ اس میں شدت آ جاتی ہے. اور پھر اس میں اگر یہ آپ کے گھر تک محدود رہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ آپ کے گھر سے باہر چلا جائے اور باہر کے لوگ آپ کے گھر کے معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دیں تو پھر یہاں سے اس کو مہمیز ملتی ہے، آگ بھڑکتی ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. آج جو صورتحال امت مسلمہ کی ہے، آپ نے بڑا درست فرمایا کہ اس وقت آپ مکہ میں چلے جائیں، حج کے موسم میں چلے جائیں، ایک ہی امام کے پیچھے تمام امت مسلمہ کھڑی ہو جاتی ہے، چاہے لاکھ اختلافات ہوں. صحیح. ان لاکھوں اختلافات کے باوجود، بہت سارے سیاسی اختلافات کے باوجود، بہت سارے نظریاتی اختلافات کے باوجود، چونکہ کعبہ مرکز توحید ہے اور حج مسلمانوں کی سب سے بڑی اور عظیم عبادت ہے، اس لیے وہاں پر جا کر اسی امام کے پیچھے جس کی فکر سے آپ اختلاف کرتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. لیکن جب یہ واپس آتے ہیں تو اپنے ملکوں میں ایک دوسرے کی مسجدوں میں کیوں نہیں جاتے؟ صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بہرحال ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جس سے اختلاف آپ نہیں کر سکتے. لیکن جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ کی دکان اس وقت تک چلتی نہیں ہے جب تک آپ اختلاف کو معاشرے تک لے جائیں نہیں، جب تک یہ دکانیں بند نہیں ہوتی ہیں.
جب تک یہ دکانیں بند نہیں ہوتی، جب تک انسان اپنی دکان کا دروازہ بند کر کے اللہ کے دین کی ترویج کے لیے میدان میں نہیں آتا، اس وقت تک یہ سلسلہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس میں پھر جب آپ کے دشمنوں کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا آج آپ کے جو مسائل ہیں پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ دہشت گردی کے مسائل ہیں یا فرقہ وارانہ فکری اختلافات کے مسائل ہیں یا عقیدتی اختلافات کے مسائل ہیں، اس میں جہاں پر آپ کے فہم کے اختلافات مؤثر ہیں وہیں پر باہر کا پیسہ بھی مؤثر ہے، باہر کا اثر و رسوخ بھی مؤثر ہے۔ اس وقت جو دنیا کی مختلف حکومتوں کے درمیان اپنے اقتدار، اپنے تسلط اور اپنے اثر و نفوذ کے اضافے کی جنگ جاری ہے اور ہر ملک میں ہے، تو اس کا شاخسانہ پھر آپ اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، آپ اپنی عبادت گاہوں میں دیکھتے ہیں۔ جب آپ کے باہر کے ممالک آپ کے اپنے ملک کے اندر آ کر آپ کے مسائل کو اس طرح سے فوکس کرتے ہیں کہ آپ کو فرقوں کی اس میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، جب حج ہی کے اس فریضے کو فرقہ وارانہ مسائل کے فروغ کے لیے کوئی شخص استعمال کرتا ہے، جو کہ بہرحال یہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں، آپ وہ جو لٹریچر آتا ہے اس لٹریچر کو دیکھ لیں، بہت سارے مسائل کو سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ لٹریچر ہر حاجی کو دیا جاتا ہے۔ آپ کے اپنے ممالک کے اندر بھی اس طرح کے مسائل جنم دیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ آگ جو ہے وہ بھڑکتی رہے۔ جب تک اس طرح کے سلسلے کو بند نہیں کیا جاتا اور ریاست کی طرف سے بند نہیں کیا جاتا، اس وقت تک آپ کو خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ حدیث نبوی ہے کہ آپ کے معاشرے کے 3 طبقات جب تک درست نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا طبقہ حکمرانوں کا ہے، سب سے پہلا طبقہ، چونکہ تمام چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا وہ جب چاہیں گے تو قانون نافذ کر کے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے ظلم اور زیادتی کا رستہ روکیں گے۔ دوسرا طبقہ آپ کے علماء کا ہے۔ علماء وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی فکری رہنمائی کے ذمہ دار ہیں، لہٰذا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک امت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کے علماء ہوں گے اس طرح کے نمازی ہوں گے، جس طرح کا امام ہوگا اس طرح کی فکر نمازیوں کی ہوگی۔ اس لیے ان مسجدوں میں آپ جا کر دیکھیں جہاں پر ایک صلح پسند اور معتدل مزاج کا عالم نماز پڑھاتا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ بھی بڑے معتدل مزاج ہوتے ہیں۔ لیکن ان مدارس اور ان مساجد میں چلے جائیں جہاں پر دوسروں کی تکفیر ہوتی ہو، دوسروں کی تفسیق ہوتی ہو، دوسروں کو مرتد اور بدعتی قرار دیا جاتا ہو، تو وہاں پر پھر ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ 10 قدم آگے جا کے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا علماء کا صالح ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور تیسرا طبقہ آپ کے دولت مندوں کا ہے، چونکہ دولت مندوں کی دولت دین کے کام آتی ہے، جب وہ مفسدوں کے کام آئے تو پھر فساد جنم لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اہل عدل، اہل انصاف اور اہل اعتدال علماء کے کام آئے، اداروں کے کام آئے، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کا ایک معتدل معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اب تک کی گفتگو سے ایک نقطہ یہ بھی نکلا ہے کہ دین فرض سے ڈیل کرتا ہے، ایک فرض سے ڈیل کرتا ہے، تو اگر ایسے میں ہے، حقیقت یہی ہے، تو پھر جو اپنی سوچ دوسروں پہ مسلط کرنے کا جو ایک ہمارے ہاں ایک بڑا ڈومیننٹ ایک ہمیں رول نظر آتا ہے کہ آپ میری سوچ اتفاق کرتے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو پھر دار اسلام سے آپ باہر جاتے ہیں۔ فرد کے لیے حکم کیا ہے ایسے موقع پہ؟ کیا ایسی سوچ کو اپنائے یا اس کو رد کرے اور کھلے انداز میں کرے، اور واقعی دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں یہ تو قرآن کا آفاقی پیغام ہے، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے اوپر ہے تبلیغ، ابلاغ، پہنچا دینا۔ صحیح۔ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں جو قرآن و حدیث کے مطابق اگر میں جس مسند پہ بیٹھا ہوں، جو میری سمجھ میری فکر میں درست ہے وہ میں عوام تک پہنچاؤں۔ لیکن مسلط نہیں کی جا سکتی۔ نفاذ سنیے، صحیح، نفاذ یہ ریاست کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ یہاں بات حج کے حوالے سے چل رہی ہے، ہم اس حقیقت کو نہیں بھول سکتے کہ اسی حرم شریف کے باہر 4 مصلے رہے ہیں اور صدیوں تک رہے ہیں۔ صحیح۔ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ 4 مصلے رہے ہیں۔ صحیح۔ آج وہاں ایک ہی مصلہ ہے اور دوسری جماعت کوئی نہیں کروا سکتا۔ صحیح۔ تو جناب والا یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ وہاں پر ایک نظم ہے سارے، یہ ریاستی نظم ہے، بالکل ایسا۔ یہ ریاست نے وہاں پر دوسرے لفظوں میں ڈنڈا رکھا ہوا ہے۔
کہ وہاں مثال کے طور پر فقہ حنفی کے مطابق وہاں جو نماز کا ٹائم ہے، یہ یہاں بھی حنفی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سارا یہ میری سن رہے ہیں سارے گفتگو، تمام فقہ حنفی کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے نزدیک جو ظہر کی عصر کی نماز کا وہاں وقت سٹارٹ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں پر جماعت ہو جاتی ہے، لیکن سارے وہاں اس نظم اور ریاستی نظام کے تحت سارے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اصل میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو تفرقہ بازی جو ہمیں اس سے مٹانے کے حوالے سے یہاں ریاستوں کو کردار ادا کرنا ہے، لیکن ریاست کو بھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ظلم اور ستم کا راستہ نہیں اس نے چننا ہے، جیسے شہیدی صاحب نے شاہ فرمایا، ہمیں اس سے بھی ہمیں کوئی وہ انکار نہیں ہے کہ وہاں جب جائیں واپس جو آنے والے ہیں، آپ تو ہمیں یہ فرما رہے ہیں نا، میں اکثریت ہی ایسے حاجیوں کو دیکھتا ہوں جو یہاں ہوتے ہیں ان کو شرک بدعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جب وہ واپس آتے ہیں ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا لٹریچر ہوتا ہے اور سب سے پہلے آ کر وہ فتویٰ شرک اور بدعت کا دیتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ، یہ پورا ملک سن رہا ہے، ان سب کا تجربہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا چونکہ ریاستی نظم مضبوط ہے، ہمارا یہاں ریاستی کنٹرول کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آئے روز مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں صرف مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا جو یہاں پر ایک ضرب عضب کے حوالے سے جو آپ کا پاکستان کا جو ایک لا، جو ایک جس کو کہتے ہیں قانون جو کہتا ہے، جی بالکل، ایک نیا جو انہوں نے ایک بل پاس کیا جی جی نیشنل الیکشن پلان کے تحت، پاکستان، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں نہیں مسجدوں سے تکفیر کے فتوے لگ رہے؟ کیونکہ ریاست آپ کے خیال میں حرکت میں آئی ہے؟ اب نہیں، 25% بھی نہیں آئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ تو آج میرے راول پنڈی میں تو ماشاءاللہ ہمارا جو ہماری انتظامیہ ہے اس نے تو بڑا زبردست ایک آپس میں بٹھا کے علماء کو سارا کیے ہوئے، مجھے تو کم از کم پچھلے 4-5 مہینے سے کوئی شکایت نہیں ملی ہے صحیح کہ جناب کہیں کسی مسجد کے مولوی صاحب نے کافر کہا ہو، کسی نے مشرک کہا ہو، کسی نے، تو کوئی جنگ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جناب والا یہاں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہاں افراد سے زیادہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بیچ میں ایک فرد اگر گڑبڑ کرتا ہے، گروپ گڑبڑ کرتا ہے، اور اگر آپ کی اجتماعی طور پر سوچ مضبوط ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمارا بیرونی دشمن بھی اسی وقت ہمیں کیپچر کرے گا جس وقت ہم اندرونی طور پر کمزور ہوں گے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، ایک ریاست کی ذمہ داری ہے، دوسرا محراب و ممبر کی ذمہ داری ہے۔ اور محراب و ممبر میں پھر وہیں پر مجھے آ کر بات ختم کرنی پڑتی ہے کہ ایک ڈرائیور جو مستند نہ ہو، کوئی مالک اس کو گاڑی نہیں پکڑاتا، کوئی غیر مستند ڈاکٹر اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کلینک نہیں کھول سکتا، کسی کو ایک ٹیبلٹ تک نہیں دے سکتا کہ جس کے پاس پورا اختیار اور اس کو کسی مستند ادارے سے سند فراغت نہ ملی ہو۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ مساجد مدارس کے حوالے سے ہمارا کیا نظام ہے؟ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں اسی وقت پرابلمز کھڑی ہوتی ہیں، اور میں پھر آ کر آپ کے میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ یہاں پر بھی جن کو علماء کر کے بٹھایا جاتا ہے، کم از کم زیادہ نہیں، آپ ان سے اتنا تو پوچھ لیا کریں کہ آپ کی فراغت کسی واقعتاً کسی ادارے سے ہے، آپ نے بنیادی جو علوم اور قواعد ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہاں پر سکالر بٹھائیں۔ وگرنہ آپ کے سامنے پچھلے دنوں جو اسلامی طور پر مفتیان عظام کی یا اسلامی طور پر بعض چینلوں کے ذریعے سے تذلیل ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں ہم آپ کس پروگرام کی وجہ سے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ آپ علماء کا نمائندہ اس کو بٹھائیں جس کو واقعتاً علماء اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں، علامہ صاحب میرا سوال یہ بھی ہے نا کہ دین کے پیروکار ہوتے ہوئے کچھ ذمہ داریاں اگر فرد پہ ہیں اور بالخصوص علماء پہ ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، پہلا سٹیپ یہ کہا جاتا ہے، اور آخری کمزور ترین یہ کہ دل سے، زبان سے، اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ دل سے برا جانو۔ تو علماء حق کا ریاست کا کردار انہوں نے بتا دیا، اور اگر ریاست ایکشن میں آئے تو کہا جاتا ہے کہ اتحاد و اتفاق، یگانیت ایک نظر آتی ہے ہمیں، اور یہاں پہ بھی اگر آپ نے قانون بنا دیا اس کے بعد چیزیں بڑی بہتر ہو رہی ہیں۔ لیکن اگین علماء حق کو بھی تو سر، اس کا بھی تو کردار بنتا ہے نا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء سو بیٹھے ہیں تو علماء حق کیسے آئیں گے سر؟ یہ بھی تو بتائیں لوگوں کو کہ کیسے آئے گا، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ ایک بات جو ہے نا وہ بڑے اہمیت کے حامل ہے اور اس کو ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں۔ جی، ہم یہاں پر فرقواریت کی نام بات کرتے ہیں اور اکثر چینلوں پر کرتے ہیں، اور یہ یقیناً جو ہے وہ ایک ہماری امت مسلمہ کا ایک المیہ ہے کہ فرقواریت میں ہم لوگ اس طریقے سے الجھ گئے ہیں کہ اس کو ہم نے
کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا، اور ہم خود از خود آخرت کے جو ہے نا وہ ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ آگ میں جائے گا، یہ آراف میں جائے گا، یہ فلاں جگہ. یہ المیہ ہے، بہرحال ہے یہاں پر. لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے، جیسے قریش صاحب کہہ رہے ہیں بار بار، کہ غیر مستند لوگوں کو ہم نے یہ جو ہے منصب دے دیا ہے. علامہ صاحب چھٹکارا کیسے ملے گا؟ میں چھٹکارا بہت آسان ہے. چھٹکارا حق سے لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ چھٹکارا کیسے؟ چھٹکارا بہت آسان ہے، جی بہت ہی آسان ہے. لیکن چونکہ وہ چھٹکارا جو ہے وہ سیاست دانوں کو، حکمرانوں کو وارا نہیں ہے، بہت اچھے، اس لیے وہ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کرتے ہیں. اگر جس دن ان کو وارا ہو گیا، ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہاں مستند اور باحیثیت عالم دین ہوں تو مجھ سے ایک آدمی کیوں اپنے لیے جو ہے نا وہ ایک تائیدی کلمہ نہیں کہلوا سکتا، نہ الیکشن کے موقع پر، نہ الیکشن کے بغیر، نہ میں کسی کے کیمپ میں جاتا ہوں. دوسرے کو قریش صاحب کو نہیں ہے، شہیدی صاحب کو نہیں بیٹھا، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں. ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، میں خود ذاتی طور پر بہت چھوٹا ہوں، لیکن مجھے نہیں بٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے ہے کہ بھئی میں تو اسی سرمایہ دار جاگیردار کے چشم آبرو کے جو ہے نا وہ منتظر ہوں. اگر یہ کہیں کہ اس کیمپ میں بیٹھو، اگر یہ کہیں اس کے خلاف تقریر کرو، یہ کہیں اس کو وہ کافر کہو، اس کو مسلمان کہو، اگر حکمران یہ چاہیں تو یہ اس سے چھٹکارا بہت آسان ہے. لیکن ابھی یہ چھٹکارا کہ دیکھیں ریاستی طور پہ آپ علماء کے جو آپ فرما رہے ہیں نا بار بار علماء کردار ادا کریں، آپ کا ایک قانونی کانسٹیٹیوشنلی ایک ادارہ ہے، وہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل. صحیح. اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کی کئی ہزار سفارشات آپ کی وزارت قانون کے پاس پڑی ہیں. صحیح. کویسچن یہ کہ پچھلے اتنے اشروں سے وہ اپنے قرآن و سنت کو، اور جید زیادہ تر اس میں جید علماء کرام آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوری تگ و دو کے ساتھ، پورے باعث تمیز کے بعد وہ کسی مسئلے کے اوپر متفق ہوتے ہیں. کویسچن یہ کہ آپ کی ریاست ان کو کتنی اہمیت دیتی ہے. یہاں پر ہوتا ہے یہ قرآن و سنت کے اوپر کسی ایک مکتبے تمام مکاتب فکر ایک قانون اصول پہ جمع ہوتے ہیں تو اگلے دن ہم اس کے خلاف 10 پروگرام کھڑے کر دیتے ہیں، اور وہ اس طرح عوام کے سامنے اس چیز کو پیش کر دیتے ہیں کہ گویا جناب علماء نے یہاں پر قرآن و حدیث کا مسئلہ پیش کر کے ایک بہت بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دیا ہے، جرم کا ارتکاب کر دیا ہے. تو پلیز ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. میں بڑا کھلے دل سے کہتا ہوں الحمدللہ ہمارے اسلام میں باوجود اتنی پریشانیوں کے ہم دوسرے مذاہب کے مقابلے میں الحمدللہ ہمارا بنیادی کوئی اختلاف نہیں. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سب قرآن ایک، حدیث ایک، اصول، ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ سب ایک ہے. خاتم النبیین نبی کے ماننے والے سب ایک عقیدہ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں. اس کے مقابلے میں باقی مذاہب میں بے شمار پرابلمز ہیں، لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اگر میڈیا ہے تو وہ ان کے ڈیفینڈ پہ کھڑا ہے، وہاں ریاست ہے تو ان کے ڈیفینڈ پہ کھڑی ہے، وہاں اگر ان کے عمراء ہیں تو ان کے ڈیفینڈ پہ کھڑے ہیں، اور یہاں سارے کے سارے لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں اور علماء بیچارے دوسرے سائڈ پہ کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تصویر کا دھندلا. آخری جملہ آپ کی طرف سے اور اس کے بعد علامہ سے بات. دیکھیے میں 2 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. ان تمام چیزوں کی برگشت اور بازگشت ہوتی ہے اسلامی ریاست کی طرف. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اسلامی ریاست کا مفہوم اصل میں واضح ہے ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی پر جو بھی حاکم ہوگا وہ اسلامی ریاست کہلائے گی، اور وہ مسلمان حکمران کہلائے گا اور اسلام کا ترجمان ہوگا. جیسے بھی مفتی صاحب نے بھی کہا، اور میں خود اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن رہا ہوں، اور میں نے وہاں پر دیکھا بھی ہے کہ ان سفارشات کا رستہ روک کر شراب نوشی اور بدکاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی پوری مشینری استعمال ہوتی ہے، اور اسلامی اقدار کو پامال کیا جاتا ہے. کسی کی زبان سے ایک لفظ اس کے خلاف نہیں نکلتا. عدم و برداشت، اکٹھے رہیں سر، جیسے مظاہرہ حج بیت اللہ پہ ہوتا ہے وہ مظاہرہ ہر سال دیکھنے کو ملے. اس بات پر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں ایک بات جو ہے نا اس کو اکثر یا تو ہم خود نظر انداز کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ حکمرانوں کی وجہ سے ہمیں مجبوراً اس کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. فرقواریت کا تعلق چونکہ ایک غریب مولوی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس پر ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں،
مضامین بھی لکھے جاتے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں اور ہر فورم پر کرتا ہوں کہ یہ جو سیاسی واریت ہے، سیاست گردی ہے، اس کی کوئی جواز، کوئی قانون، کوئی شرعی، کوئی اخلاقی جواز ہے؟ یہ جو سیاست کے نام پر قتل و غارت گیری ہوتی ہے، یہ جو لوگوں کو جو ہے مختلف دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، محلے کے اندر ایک محلے دار دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے، چوک چوراہوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور یہ جیے جیے فلانا جیوے جیوے آوے آوے اور جاوے جاوے. سوال یہ ہے کہ یہ ملک کے سالمیت کے لیے یا ملک کے بقا کے لیے اس کا کوئی سیاسی، کوئی اخلاقی، کوئی جواز تو مجھے بتا دیں. ہر عوام کی، تمام مسلمانوں کی یہی خواہش ہے کہ پھر سے یہ امت ایک اتحاد کی لڑی میں پروئے، اور یہ جو مظاہرہ حج بیت اللہ پہ میں نظر آتا ہے یہ پورے سال نظر آتا رہے، اور یقینی طور پہ اس کو میک شور کرنے کے لیے، اس کو عملی انداز میں نافذ کرنے کے لیے جن جن لوگوں کا کردار ہے، وہ ریاست ہے، علماء ہے یا عام فرد ہے، جب تک وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تب تک یہ خواب ہی رہے گا، تعبیر نہیں بن پائے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.